الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماؤں اور بہنوں پیارے بچوں شیخ حفاظت اللہ سلفی حفظہ اللہ اور ان کے صاحبزادے شیخ امان اللہ ریاضی کی دعوت پر آج کے اس اجلاس عام میں شرکت کرنے کا موقع مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ کل رات میں میرا پروگرام پاکڑ میں تھا اور میں بنارس سے تقریباً 700 کلومیٹر طے کر کے کار سے پاکڑ آیا اور آپ کے اسی مدھو پور اور دیوگھر اور گریڈی ہوتے ہوئے میں بنارس واپس گیا، کیونکہ مجھے صبح کلاس جوائن کرنی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا، روڈ بہت خراب تھا اور میں وقت پر بنارس نہیں پہنچ پایا اور طبیعت اتنی تھکی ہوئی تھی، 1400 کلومیٹر کا سفر مسلسل کار بیٹھنا، وہ بھی پوری رات میں جگا ہوا تھا، سر بہت تیز درد کر رہا تھا اور یہاں جلسے کے منتظمین کی طرف سے بالخصوص ہمارے شیخ حفاظت اللہ صاحب کی طرف سے، ان کے صاحبزادے کی طرف سے بار بار کال بھی آ رہا تھا کہ ہمارے یہاں آپ کے منتظر ہے، آپ کو آنا ہی ہوگا۔ پھر اللہ کا نام لے کر کے میں مشکل سے گھر میں 2 گھنٹہ میں نے آرام کیا اور پھر اللہ کا نام لے کر کے میں نکلا اور پٹنہ ہوتے ہوئے
कार से मैं आपके बीच में पहुंचा और तकरीबन 11:30 11:40 पर मैं आपके बीच में पहुंचा हूं और अभी मुझे तकरीर करके फौरन निकलना है और यहां से गया जाकर के वहां मुझे ट्रेन पकड़नी है। सुबह 5 बजे ट्रेन है जो मुझे बनारस पहुंचाएगी ताकि मैं क्लास में टाइम से पहुंच सकूं। मेरे भाइयों, आज के इस प्रोग्राम में आपने मुख्तलिफ उलमा के खिताबात सुने हैं। शेख हिफाजतुल्लाह साहब अभी मुझसे पहले खिताब कर रहे थे, उनके पहले भी आपने शेख पैगाम उमरी साहब भी यहाँ मौजूद हैं और दीगर उलमा भी मौजूद हैं, आपने उनके खिताबात सुने होंगे। मैं थोड़ा पसोपेश में था कि आज किस मौजू पर आपके सामने बात करूं। मैं जब कार में चल रहा था तो कभी कभी हम लोग ट्रकों के पीछे देखते हैं कुछ चीजें लिखी रहती हैं, अच्छी भी रहती है, बुरी भी रहती है। कभी प्यार मोहब्बत की बातें भी ट्रक के पीछे लिखी रहती है, कोई दिल जला रहता है मनचला ट्रक वाला तो कुछ प्यार मोहब्बत की बातें भी लिखे रहता है। कुछ लिखे रहते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कुछ जूता लटकाए रहते हैं पीछे, कुछ पीछे जो है वो मिर्ची टांगे रहते हैं। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मिर्ची टांगने से, जूता टांगने से नजर बस से हिफाजत नहीं होती। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नजर न लगे तो आप अपने आप को अल्लाह के जिक्र से महफूज कीजिए। सुबह शाम के अज़कार पढ़िए आप, और खास तौर से अपने बच्चों को आप दुआएं पढ़ के दम कीजिए। और जहां तक मुमकिन हो बच्चों की तस्वीरें, उनके फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए। दुनिया में हर आदमी आपसे मोहब्बत करने वाला नहीं है, हासिदीन भी हैं, जलने वाले भी हैं, आपसे नफरत करने वाले भी हैं। बच्चे को जब तैयार करें माएं, काजल का टीका न लगाएं, वो जहालत है, वो गलत है। अपने बच्चे को नजर से बचाना है। बच्चा जब खूबसूरत लगे उसको देख के कहे माशा अल्लाह तबारकल्लाह, और ये दुआ पढ़ के दम कीजिए अपने बच्चे को, उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये तमाम चीजें जब इस पर आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह आप भी नजर बस से महफूज रहेंगे, आपके बच्चे भी नजर बस से महफूज रहेंगे। हमारा मसला ये है कि हम दीन का इल्म हासिल नहीं करते। अब ये ट्रकों के पीछे जो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला लिखा है, ये सिर्फ गैर मुस्लिम ट्रक वाले नहीं, मुसलमान ट्रक वाले भी लिखवाते हैं। ये पीछे जो जूती लटकी है, चप्पल लटका है, ये मुसलमान गाड़ी वाले भी अपने पीछे लटकाते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि इससे नजर नहीं लगती। तो बहरहाल एक ट्रक के पीछे मैंने एक लाइन देखी, वो लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी। उस पर लिखा था, सोच कर देखो साथ क्या जाएगा। इंसान इस दुनिया में कितने शौक और अरमान पालता है, कितनी ख्वाहिशात हैं जो इंसान पूरी करने में उम्रें गुजार देता है। जो झोपड़ी में रहता है वो हवेली के सपने देखता है, जो हवेली में रहता है वो महलों के सपने देखता है, जो महीने का 10,000 कमाता है वो लाख के सपने देखता है, जो लाख कमाता है वो करोड़ के सपने देखता है, जो करोड़पति है वो अरबपति बनने। इंसान की ख्वाहिशें, इंसान की आरजुएं, इंसान की तमन्नाएं कभी खत्म नहीं होती मेरे साथ। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कान खोल करके सुन लो ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी की सैयदी से। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसन। अगर आदम के बेटे को सोने के 2 पहाड़ भी दे दिए जाए तो इसका पेट भरने वाला नहीं है। अगर आदम के बेटे को, इंसान को सोने के 2 पहाड़ भी दे दिए जाएं, लब्तगा सालिसन, तो इसे तीसरे की तमन्ना भी हो जाएगी, तीसरे की आरजू भी ये करेगा। वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, और
انسان کے منہ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے، انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ جب تک انسان قبر میں نہیں چلا جائے گا تب تک انسان کے لالچ کا گھڑا نہیں بھرے گا، انسان کی خواہشات کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا، انسان کی آرزویں نہیں ٹوٹے گی جب تک انسان قبر میں نہیں چلا جائے گا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے میرے بندو، کثرت کی چاہت نے اور کثرت کی طلب نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے، دین سے غافل کر دیا ہے۔ تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی مشن ہے، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ الہاکم التکاثر، اے میرے بندو، اس کثرت کی طلب نے تم کو غافل کر دیا ہے، اللہ سے غافل کر دیا ہے، رسول سے غافل کر دیا ہے، قیامت سے غافل کر دیا ہے، آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، جب تک تم قبروں کے اندر نہیں چلے جاؤ گے، جب تک تمہارے گھر والے تمہارے مرنے کے بعد تم کو قبرستان لے کر کے نہیں چلے جائیں گے، تب تک تمہاری یہ چاہت پوری ہونے والی نہیں، یہ تڑپ تمہاری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھی، ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا نوجوان بائک لے کر کے نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، صبح اس کے مرنے کی خبر آتی۔ 15-16 سال کا لڑکا تالاب میں تیرنے جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، صبح اس کی لاش ملتی ہے۔ 25 سال کا 20 سال کا نوجوان ہٹا کٹا جم جاتا تھا، صحت مند غذائیں کھاتا تھا، اچانک بیمار پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے ٹی بی ہے، معلوم ہوتا ہے کینسر ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی خطرناک بیماری ہے، 1 مہینہ بستر پہ رہتا ہے، اس کے بعد انتقال کر جاتا ہے۔ اس زندگی کا کیا بھروسہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس زندگی سے اتنی امیدیں لگا کر کے بیٹھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتاتا ہے۔ کہیں فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم۔ اے میرے بندو، یاد رکھو، دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، تماشا ہے۔ جب تک بچہ چھوٹا رہتا ہے، بچہ معصوم رہتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ہی مشن ہے، وہ کھیلنا چاہتا ہے، وہ ٹائم پاس کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، 12-14 سال کا ہوتا ہے، جب بلوغت کی دہلیز پر پہنچتا ہے، قرآن کہتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ اب بچہ تھوڑا جوان ہو گیا، اب کھیل سے ایک قدم آگے بڑھ گیا، اب تماشا آ گیا، اب انسٹاگرام کے پیچھے لگ گیا، اب فیس بک کے پیچھے لگ گیا، اب لڑکیوں سے دوستی کرنے کے چکر میں پڑ گیا، اب جوانی کے مزے لینے کے چکر میں پڑ گیا۔ اس کے بعد فرمایا وزینۃ، پھر اور آگے بڑا، 20 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، اب زینت کا شوق اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ اچھے کپڑے کیسے پہنے جائیں، اچھا ہیئر اسٹائل کیسے بنایا جائے، لڑکی بار بار آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کے میک اپ کرنے لگی، لڑکا بھی بار بار اپنے سراپے کا جائزہ لینے لگا۔ ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ایک آیت کے اندر پوری انسانی زندگی کا سائیکل پیش کر دیا، پوری انسانی زندگی کا جیون چکر پیش کر دیا۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ۔ میرے بندو، تمہاری دنیا کی زندگی یا تو کھیل ہے، یا تو تماشا ہے، یا تو زینت ہے۔ پھر تم اور آگے بڑھو، تم 25 سال کے ہو گئے، شادی ہو گئی، بزنس کرنے لگے، کاروبار کرنے لگے، وتفاخر بینکم، اب ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت پیدا ہو گئی۔ اس کے پاس 1 مکان تو میرے پاس 2 مکان کیسے ہو جائے، اس کے پاس 2 ویلر تو میرے پاس 4 ویلر کیسے آ جائے، اس کے پاس نارمل کار ہے تو میرے پاس فارچونر کیسے آ جائے، ڈیفینڈر کیسے آ جائے، میرے پاس
2-2 करोड़ की 1-1 करोड़ की गाड़ियां कैसे आ जाए। वतफाखुरुम बैनकुम, फिर तुम एक दूसरे से फख्र करने लगे। वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, फिर तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, तुम पोते पोती वाले हो गए, नवासे भी तुम्हारे घर में आ गए, तुम्हारे बच्चे बहुत सारे हो गए, खानदान बहुत बड़ा हो गया। अब तुम अपने माल की और अपनी औलाद की कसरत में नाज करने लगे। यही है दुनिया की जिंदगी। खेल से शुरू हुई थी, बच्चे के खेल से शुरू हुई थी, और खत्म कहां पे हुई? इतने मेरे पोते हैं, इतने मेरे नवासे हैं, इतनी मैंने जमीन बनाई, इतनी मेरी जायदाद बनाई। अब बना के क्या किया? अब वो ट्रक के पीछे जो लाइन लिखी थी वो लाइन याद करो, सोच कर देखो साथ क्या जाएगा, तुम साथ में क्या लेके जाओगे? ना तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हारे मरने पर बहुत आंसू बहाएगी, 4 महीना 10 दिन तक वो इद्दत में रहेगी तुम्हारे एहतराम में, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी, जीनत नहीं करेगी, अपने आपको घर के अंदर कैद रखेगी, इद्दत के अंदर रहेगी, तेरा यही एहतराम वो करेगी। लेकिन वो बीवी भी कब्र में अगर तुझे चाहे कि बीवी तेरे साथ जाए और कब्र में तेरे सवालों का जवाब दे दे और आखिरत की मंजिलों में तेरा सपोर्ट कर दे, मैं ऐ इंसान तेरी बीवी भी तेरे काम आने वाली नहीं है। हाँ, तेरे वो बच्चे जिनकी उंगली पकड़ करके तूने चलना सिखाया था, हाँ तेरे वही बच्चे जिनको पढ़ाने लिखाने के लिए तूने अपने आराम को कुर्बान किया था, हाँ तेरे वही बच्चे जिनको अच्छा लाइफ स्टाइल देने के लिए तूने हराम कारोबार भी शुरू कर दिया था, सूद और ब्याज का लेन देन भी तू करने लगा था, तूने रिश्वतें भी ली थी, तूने हराम कमाई भी अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए तूने ली थी। आज तेरे मरने का टाइम आया, तेरे बेटे तेरे बड़े वफादार हैं, अपने बाप की चारपाई के सामने खड़े हैं, डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है, डॉक्टर भी आकर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवाएं भी दी जा रही, इंजेक्शन भी लगाया जा रहा है, मगर है ऐ इंसान तेरी मौत का टाइम आ चुका है। अब कोई इंजेक्शन काम आने वाला नहीं है, अब कोई दवा काम आने वाली नहीं है, अब दुनिया का कोई मेडिकल साइंस, कोई डॉक्टर तुझे बचा नहीं सकता है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मेरे बंदो जरा याद करो, जब तुम्हारी जान हलक तक पहुंच जाती है, जब तुम्हारी रूह के निकलने का टाइम आता है, तुम अपनी आंखों से देखते हो मरने वाले की जान निकल रही है, मरने वाला मर रहा है और तुम उसके करीब में बैठे हुए हो, और तुमसे भी ज्यादा करीब तो तुम्हारा रब उस मरने वाले से है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें ये लगता है कि कोई अल्लाह ताला नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, जरा मरने वाले को मौत से बचा करके दिखा दो, जरा उसकी रूह को निकलने से बचा करके दिखा दो, जरा उसकी जान को निकलने से बचा करके दिखा दो, तो मौत से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। इतना तरक्की कर चुका है इंसान, आईसीयू में पड़ा हुआ है, मौत का टाइम आया, दिल की धड़कन रुक गई, मशीन ने बताना शुरू कर दिया साहब अब इनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर आके कहता है साहब हम बचा नहीं सके आपके मरीज को, आपका बेटा आपसे बहुत मोहब्बत करता था, आपके मरने पर 4 आंसू उसने बहा दिए, मौलवी साहब को बुला करके मसले मसाइल पूछ लिए, किसी मौलाना साहब से जनाजे की नमाज भी पढ़वा दिया, आपको कफना भी दिया, आपको दफना भी दिया, आपको कब्रिस्तान में ले जाके अच्छी कब्र खुदवा करके कब्र में दफना भी दिया, लेकिन उसके बाद आपका बेटा भी हाथ झाड़ के मिट्टी दे करके चला जाएगा। वो बेटा जिस बेटे के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ओ मेरे प्यारे भाइयों, कब्र के अंधेरे में वो बेटा भी आपके काम आने वाला नहीं है। बनारस से झारखंड जब हम लोग सफर करते हैं और जब पहाड़ी रास्ता आता है तो हमारे ड्राइवर साहब बेचारे परेशान हो जाते हैं, मौलाना बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल जंगल का इलाका है, सुनसान इलाका है, गाड़ी यहां अगर कुछ हो गया तो यहां तो हमारी कोई खैरियत पूछने वाला कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं होगा।
جبکہ ہمارے پاس موبائل بھی ہے، ہمارے پاس دنیا والوں سے سمپرک کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے پرس میں پیسے بھی ہیں، ہمارے پاس اپنی مدد کے بہت سارے راستے ہیں۔ اے انسانوں، تم دنیا میں جب تنہائی میں ہوتے ہو، اکیلے میں ہوتے ہو تو تم گھبرا جاتے ہو، کبھی یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ جب تم قبر کے اندر جاؤ گے، جب تم قبر کے اندھیرے میں جاؤ گے، باپ بھی تمہارا چھوڑ کے چلا جائے گا، بچے بھی تمہارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، رشتہ دار بھی مٹی دے کر کے چلے جائیں گے، اس قبر کے اندھیرے میں کون تمہیں روشنی عطا کرے گا؟ اس قبر کی کال کوٹری میں کون تم کو بچائے گا؟ ارے ہم تو اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ مردے کو قبر میں دفناتے ہیں اور مٹی دیتے ہیں، تب بھی ہم موت کو یاد نہیں کرتے، تب بھی اپنے انجام کو یاد نہیں کرتے۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ نبی کے داماد ہیں اور ایسے ویسے داماد نہیں ہیں، ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، یہ رقیہ کے بھی شوہر ہیں اور رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کے بھی شوہر ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں، پورے مانو اتہاس میں اگر کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں تو وہ صرف ایک انسان ہے، ان کا نام عثمان غنی ہے۔ عثمان غنی جب کسی قبر کو دیکھ لیتے تھے، جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے عثمان غنی، کیا بات ہے، تم جنت کی بات پہ تو نہیں روتے ہو، جہنم کی بات پہ تو نہیں روتے ہو، قبرستان کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہو، قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہو؟ عثمان غنی کہتے ہیں، او لوگوں، میں کیوں نہ روؤں، میں کیوں نہ آنسو بہاؤں؟ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہے، اور جو اس کو پار نہ کر پایا اس کے لیے آگے کی منزلیں دشوار ہیں۔ وَمَا رَأَيْتُ مَنظَرًا أَفْزَعَ مِنَ الْقَبْرِ، اور اے میری امت کے لوگوں، میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا، میں نے قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ آج اس قبر میں ہم سب کو جانا ہے، مگر ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے میرے ساتھ۔ ہمیں معلوم ہے نہ ہماری چیک بک وہاں جائے گی، نہ بینک کا اکاؤنٹ وہاں جائے گا، نہ بچے وہاں جائیں گے، وہاں کون سی چیز جائے گی؟ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے اللہ، تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ، دنیا میں رسوا ہو جائے گا انسان تو دوبارہ عزت مل جائے گی، دنیا میں ذلیل ہو جائے گا دوبارہ عزت پالے گا۔ اے اللہ، مجھے قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں تو ذلیل نہ کرنا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، جس دل میں توحید ہوگی، جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس دل میں اخلاص ہوگا، جس دل میں کینہ نہیں ہوگا، جس دل میں کپٹ نہیں ہوگا۔ آج ایک مدرسے کا پروگرام ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے گاؤں میں آپس میں ہو سکتا ہے کچھ مسئلے مسائل، مگر ہمارے پاس بھی فون آیا، مولانا آپ مت آئیے پروگرام میں، 2-4 لوگ پروگرام کرا رہے، پورا گاؤں خلاف ہے۔ اور اگر واقعی میں گاؤں خلاف ہے تو کیوں ہے میرے بھائی؟ اگر ایک گاؤں میں ایک مدرسہ چل رہا ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اگر اس پر بھی کسی کو اعتراض ہے تو ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے میرے ساتھی۔ ہمیں تعلیم اور بچیوں کی تعلیم سے اگر ہمیں نفرت ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہی تعلیم تو قبر میں ہمارے بچوں کے کام آئے گی، یہی تعلیم ہماری بچیوں کی قبر میں ان کے کام آئے گی۔ او سائنس پڑھانے والوں، او میتھمیٹکس پڑھانے والوں، او وگیان پڑھانے والوں، او اتہاس پڑھانے والوں، میں تمہاری تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، تمہاری تعلیم تم کو مبارک ہو، یہ سائنس بھی تم کو کام آئے گی، یہ وگیان اور یہ جغرافی تم کو کام آئے گی، یہ اتہاس بھی تم کو کام آئے گا، مگر معاف کرنا، جب قبر میں جاؤ گے، مرنے کے بعد جب منکر نکیر آئیں گے اور سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا
دین کیا ہے؟ او میری پیاری ماں بہنوں، سائنس کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا، میتھمیٹکس کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا، جیوگرافی کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب اگر کہیں ملے گا تو یا تو رب کے قرآن میں ملے گا یا جناب محمد رسول اللہ کے فرمان میں ملے گا، اور مدرسے میں یہی تو پڑھایا جاتا ہے، یہی قرآن و حدیث تو پڑھائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے وما یدریکا، کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، تجھے کیسے پتا چلا ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب؟ تو بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ قبر میں کون سی چیز ہمارے کام آنے والی۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، دنیا کی بادشاہت دنیا میں دھری کی دھری رہ جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین آواز دے گا لمن الملک اليوم، اے میرے بندو کس کے ہاتھ میں آج بادشاہت ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے وزیر اعلیٰ، دنیا کے پرائم منسٹر، دنیا کے پریزیڈنٹ، دنیا کے بڑے بڑے حکمراں اللہ کی عدالت میں موجود ہوں گے اور سب کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہوں گے، سب خاموش ہوں گے، کسی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی آواز دے گا للہ الواحد القہار، میرے بندو آج اگر بادشاہت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، آج پاور ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، آج سلطنت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، آج حکم چلے گا تو اللہ ہی کا چلے گا۔ کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھی، قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج ذرا سی دھرتی ہل جائے، بھوکمپ آ جائے، زلزلہ آ جائے، نیپال کا زلزلہ آپ نے سنا ہوگا، ہوٹل کے اندر زلزلہ آیا، لوگ ہوٹل کے کمرے چھوڑ کے بھاگ گئے، لوگ اپنے مکانوں اپنے فلیٹوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ارے اللہ نے ذرا سی زمین کو ہلا دیا تو اے انسان تجھے اپنے مال کی حقیقت پتہ لگ گئی۔ تو فلائٹ میں سفر کرتا ہے، ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے، اور ہوائی جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے اگر ایمرجنسی آ جائے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سامان کی پرواہ نہ کریں، سامان کی پرواہ نہ کریں، باہر نکلنے کی کوشش کریں، ایکسٹ کی کوشش کریں، اپنی جان بچانے کی کوشش کریں۔ آج اے انسان تو دنیا کے عذاب سے، دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا کے معمولی زلزلے میں تو اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا۔ اے انسان تو قیامت کے دن کے زلزلے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری زمین کو اللہ تعالیٰ ہلا دے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس دن زمین بولے گی، زمین بات کرے گی، زمین گواہی دے گی۔ کیا نام ہے گاؤں کا؟ جرواڈی، جرواڈی، جرواڈی کی سرزمین پر آج یہ پروگرام ہوا۔ رات میں 12 بجے میں آپ کے درمیان آیا ہوں، مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا جلدی چلیے، میں نے ڈھنگ سے کھانا تک نہیں کھایا، چائے کی طلب تھی، چائے تک نہیں پیا، میں جلدی سے چلا آیا۔ لوگوں نے کہا مولانا آدھی پبلک جا چکی، آدھی موجود ہے آپ کے انتظار میں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جتنے لوگ اپنے کام دھندے کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنے بستروں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، انشاءاللہ یہ جرواڈی کی سرزمین ان کے حق میں گواہی دے گی، یہ زمین بولے گی، یہ زمین بتائے گے اللہ یہاں پر تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، یہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، یہاں حدیثیں پڑھی جا رہی تھی، یہاں آخرت کی باتیں ہو رہی تھی، یہاں قیامت کی باتیں ہو رہی تھی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس سرزمین پر کسی نے زنا کیا ہے، جس بیڈ روم میں جس نے زنا کیا ہے، وہ بیڈ روم بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا، وہ کمرہ بھی گواہی دے گا، وہ کمرہ، وہ زمین بھی کل قیامت کے دن بولے گی۔ تم کس کس سے اپنا منہ چھپاؤ گے، تم کس کس سے بچ کے جاؤ گے میرے بھائی؟ دنیا کی عدالت میں جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں، دنیا کی عدالت میں جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں، بے قصور کو سزا ہو جاتی ہے اور جو قصوروار ہے وہ بچ جاتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ میرے بندو، آج ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، آج تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، آج تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کے گانا سننے والوں اور گانا سننے والیوں، وہ اپنے آنکھوں سے دن رات موبائل پر ریلز دیکھنے والوں، وہ گندے ویڈیوز دیکھنے والوں، یہ آنکھیں بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گی، یہ کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن انسان کا کان اس کے خلاف گواہی دے گا، انسان کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی، انسان کی چمڑی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بولنے لگی، تیرے اندر بولنے کی چھمتا کہاں سے آ گئی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انسان کی چمڑی کہے گی اے انسان میں اس لیے بول رہی ہوں کہ آج اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، اور میں ایک ایک پول تیرے کھولوں گی، ایک ایک راز تیرے کھولوں گی۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، اس دن کون ہمارے کام آئے گا؟ کیا ہمارا باپ ہمارے کام آ جائے گا؟ ہم اسی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بیٹا پریشان ہو جائے تو باپ کام آتا ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، مرکزی جمعیت کے ناظم اعلیٰ ہیں مولانا ہارون سنابلی، ان کی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، شاید ان کی کڈنی کا معاملہ تھا، ان کی کڈنی خراب ہو گئی تھی، ان کے بیٹے نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی، بیٹے نے کڈنی دی، اور آج الحمدللہ مولانا صحت مند ہے۔ باپ بیمار ہے، باپ پریشان ہے، بیٹا اپنے باپ کو بچا رہا ہے۔ کہیں اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، بیٹا پریشان ہے تو باپ اپنا خون دے کر کے بیٹے کو بچا لیتا ہے۔ کہیں ماں تکلیف میں تو بیٹی بچا لیتے ہیں، کہیں بیٹے تکلیف میں تو مائیں بچا لیتی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کل قیامت کے دن یہ رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس لیے بھاگے گا کہیں میری ماں مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے، کہیں میری بیوی مجھ سے میری نمازیں نہ مانگ لے، کہیں میرا باپ مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے، کہیں بھائی کے گناہ میرے اوپر نہ لاد دیے جائیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن بھائی بھائی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے کا پرسان حال نہ ہوگا، ماں اپنے بچوں کی حال چال نہیں پوچھے گی۔ اس دن میرے پیارے ساتھیوں ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا، ذرا غور کیجیے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت پڑھی، تیسرے بقرہ کی آیت ہے، تیسرے پارے کی آیت، یہ اللہ کے نبی کے اوپر اترنے والی آخری آیت تھی۔ اس آیت کے اترنے کے 9 دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہو گیا تھا۔ آخری آیت جو اللہ کے نبی کے اوپر اتری ہے، ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیو، اس آخری آیت میں اللہ نے کیا میسج دیا ہے، وہ غور کرنے کے لائق ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا اور پورا پورا انصاف ہوگا، وہاں کسی ظالم کو مہلت نہیں ملے گی۔ دنیا میں ظالم ظلم جتنا چاہے کر لے، دنیا میں اللہ مہلت دے دے گا، مگر وہاں مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اور یہی بات اللہ قرآن کے 18ویں پارے میں کہتا ہے، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا
तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अच्छा अमल किया होगा, तुमने कोई बुरा अमल किया होगा, वो तुम्हारे तराजू पर सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, और मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा हिसाब लेंगे। हम लोग सब्जी वाले के यहाँ जब सब्जी लेने जाते हैं ना, तो सब्जी वाला जब एक एक सब्जी को बहुत तौल तौल के देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या भैया सोना तोल रहे हो क्या? सोना तोल के दे रहे हो क्या? मतलब सोना बड़ा कीमती है। सोना जब कोई तौल के देगा तो जाहिर है कि वो 1 ग्राम तो छोड़ दो, 1 मिलीग्राम का भी फर्क नहीं करेगा, क्योंकि सोना बड़ा कीमती होता है। औरतें, हमारी माएँ बहनें नाक की नथिया लेने जाती हैं वहाँ सोनार के यहाँ, ज्वेलर के यहाँ, तो उसके पास जो तराजू होता है, जो स्केल होता है, वो नाक की नथिया बहुत हल्की होती है, उसको भी वो तराजू में रख के बता देता है, मैडम इसका इतना वजन है, ये 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, इसका इतना वजन है, इतनी कीमत है। तो सोनार का तराजू ये दुनिया का सबसे कीमती तराजू माना जाता है, मगर अल्लाह का तराजू मेरे प्यारे साथियों सोनार के तराजू से भी बड़ा और अजीम होगा। अल्लाह के तराजू पर एक राई के दाने के बराबर भी कोई अमल हम करके बच नहीं पाएंगे। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं और आकर के कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मैं कभी कभी मार भी देता हूँ, सजा दे देता हूँ। अय अल्लाह के नबी, क्या उसका हिसाब मुझे अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, आप अपने गुलामों को जो सजा देते हैं, अगर आपकी सजा उनके अपराध से बड़ी है, सजा ज्यादा है और उनका अपराध छोटा है, तो फिर आपको अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर आपकी सजा छोटी है और गुलामों की जो गुनाह है वो ज्यादा बड़ा है, तो फिर ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपकी नेकी बढ़ जाएगी, आपकी सजा को भी तौला जाएगा और गुलामों की नाफरमानी को भी तौला जाएगा। सहाबी एक कोने में जाके ज़ारो कतार रोने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, इतना बड़ा खतरा मैं कैसे मोल ले लूं? अय अल्लाह के नबी, मैंने गुलामों को जो सजा दी है, मैंने जो मारा है, जो डांटा है, मैंने नाप करके तो सजा नहीं दी, मैंने तौल करके तो सजा नहीं दी। अय अल्लाह के नबी, आप कह रहे हैं अगर मेरी सजा ज्यादा है और उनकी नाफरमानी कम है तो मुझे अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा, मुझे अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। अय अल्लाह के नबी, इतना बड़ा खतरा मैं कैसे मोल ले सकता हूं? नबी अकरम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, कि आपने नहीं सुना, कि आपने कुरान की आयत नहीं सुनी, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, ऐ मेरे बंदो, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी तो वो सामने आ जाएगी। ऐ मेरे साहबी, अल्लाह ने फैसला कर दिया है, आपको एक एक राई के दाने के बराबर चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। आपने अपने गुलामों को जो सजा दी है उसका हिसाब देना पड़ेगा। सहाबी ने रोते हुए कहा, अय अल्लाह के नबी, अगर ऐसी बात है तो फिर आप भी सुन लीजिए, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। इन्नी उशहिदुकुम अला अन्नहु महरार, अय अल्लाह के रसूल, मैं सबको गवाह बना के कहता हूँ, मैं सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूँ, उनको अपनी गुलामी से निकाल रहा हूँ, आज से वो मेरे गुलाम नहीं रहेंगे, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें और आपको वो जो ट्रक के पीछे जो लाइन लिखी थी, जरा सोच कर देखो साथ क्या जाएगा। हमें वो लाइन अपने ज़हनों में बिठाने की जरूरत है कि आज वाकई में न हमारे बच्चे हमारे साथ जाएंगे, न माल हमारे साथ जाएगा। हाँ, अगर जाएगा तो आपका नेक अमल आपके साथ जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़तान व अमलुहु इल्ला मिन सलासा, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो सारे अमल का रजिस्टर बंद हो जाता है, लेकिन 3 चीजों का सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। सदक़तिन जारियतिन, ऐसा सदका करके गया हो जो उसके मरने के बाद भी जारी हो।
کوئی بچوں کے پڑھنے کے لیے کمرہ بنوا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو ہے، جاری ہے، ایسا صدقہ مرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ دوسری چیز، او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم کا کام چھوڑ کے گیا ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، کوئی کتاب لکھ کر کے گیا ہو، جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ امام بخاری کو دنیا میں آئے ہوئے 1000 سال کے اوپر دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں آج بھی ہر مدرسے میں صحیح بخاری پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کا درجہ اسی کتاب کو حاصل ہے۔ جب تک صحیح بخاری پڑھی جاتی رہے گی، اس کو جمع کرنے والے، اس کو لکھنے والے امام بخاری کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ایسا کوئی علم کا کام انسان چھوڑ کے جائے کہ مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری رہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، ایسی کوئی اولاد چھوڑ کر کے جائے جو نیک اولاد ہو، جو مرنے والے کے لیے دعا کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، اپنی اولاد کو نیک بناؤ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں تو ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کی فکر کرو، ان کو نیک بناؤ۔ ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اولاد دعا کر سکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب تو اسکولوں میں بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، اور اب ایسے اسکول جو اسکول بڑے اسلامی اسکول مانے جاتے ہیں، اب وہاں پر ڈانس اگر بولیں گے تو ڈانس پر تو سب لوگ اعتراض کرے گا، تو ڈانس کا نام بدل کر کے انہوں نے ایکشن رکھ دیا ہے۔ اب چھوٹی بڑی بچیاں، وہ کوئی گیت بج رہا ہے، کوئی میوزک کے ساتھ کوئی نظم بج رہی ہے، کوئی قوالی بج رہی ہے، اور لڑکیاں جو ہے وہ ہاتھ ہلا رہی ہیں، پیر ہلا رہی ہیں، اور صاحب یہ مبارک ہو گیا۔ یہ جب تک ڈانس تھا تو وہ حرام تھا، جب اس کا نام ایکشن پڑ گیا تو یہ حلال ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج تعلیم کے نام پر اسکولوں میں اور تعلیم گاہوں میں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں ان کا عقیدہ برباد ہو رہا ہے، کہیں ان کا اخلاق برباد ہو رہا ہے، کہیں جوان جوان لڑکیوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، اور اس کا انجام یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسی ملک میں ایسی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں کہ سگے بھائی اور سگی بہن میں بھی زنا ہو رہا ہے، اور اسی ملک میں ایسی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں کہ 4 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات کیوں ہیں؟ انسان اندھا ہو چکا ہے، انسان مذہب سے دور ہے، انسان دین سے دور ہے، اس کے لیے عورت کو ایسا پروس کر کے پیش کیا گیا ہے کہ اس کے لیے عورت صرف اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے، ایک مشین ہے، ایک شہوت پوری کرنے کا آلہ ہے۔ عورت کی کوئی حیثیت اس کی نظر میں نہیں ہے۔ آؤ میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلام آپ کو آپ کی حیثیت دیتا ہے۔ اسلام کی نظر میں آپ کوئی کھلونا نہیں ہے جس سے کوئی کھیل کے چلا جائے۔ اسلام کی نظر میں آپ کوئی شہوت پوری کرنے والی مشین نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر آپ ماں ہیں تو آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر آپ بیٹی ہیں تو ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر کی زندگی میں سکون کی بہار لانے والی ملکہ ہیں، اگر آپ بہن ہیں تو اپنے بھائی کا دست و بازو ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو، اسلامی پردے کو اپناؤ، اسلامی شرم و حیا کو اپناؤ، اور اپنے گھروں میں شرم و حیا کا ماحول پیدا کرو۔ کبھی آپ نے غور کیا نبی اکرم نے کیوں فرمایا جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو اور اس کا بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا بچہ عام طور سے بالغ نہیں ہوتا ہے، 10 سال کی بچی عام طور سے بالغ نہیں ہوتی ہے، مگر یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ لڑکا 10 سال کا ہو گیا، لڑکی 10 سال کی ہو گئی، اب ایک بستر پہ نہ سلاؤ، ایک چادر میں نہ سلاؤ، اب الگ کر دو، تاکہ ابھی سے ان کو سمجھ میں آنے لگے کہ ہاں اب ہمیں الگ الگ سونا ہے، تاکہ ان کے ذہن و دماغ میں کسی قسم کی گندگی نہ آنے پائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو یہی میسج آج دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ زندگی کا ایک سلوگن بنا لیں، ایک نعرہ بنا لیں کہ ہم غور کریں کہ ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ نہ یہ مال ساتھ جائے گا، نہ یہ اولاد ساتھ جائے گی، اگر جائے گا تو اللہ کا تقوی جائے گا، اللہ کا ڈر جائے گا، اور نیک عمل جائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے
جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اچھا اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ سلف میں سے ایک صاحب کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ برف بیچ رہا ہے اور برف بیچ رہا ہے اور جیسے جیسے دن چل رہا ہے اس کا برف پگھل رہا ہے اور جیسے جیسے برف پگھل رہا ہے وہ رو رہا ہے اور چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے او لوگو میری پونجی پگھل رہی ہے، میرا کیپٹل جا رہا ہے، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل چلا جائے وہ لوگوں میرا برف خرید لو۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی بھی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی نیا سال منا رہا ہے، کوئی برتھڈے منا رہا ہے، کوئی اینیورسری منا رہا ہے، مگر انسان یہ بھول رہا ہے کہ جیسے جیسے وہ زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے اس کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور ایک دن آئے گا جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا اور آپ دنیا کے لیے بس ایک یاد رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرو کہ دنیا والے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اچھے نام سے یاد کریں، اچھے لقب سے یاد کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں زندگی کو اتنا اچھا بناؤ کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کی تعریفیں کریں۔ اللہ کے نبی کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، نبی نے کہا یہ جنازہ جو جا رہا ہے یا تو یہ جنازہ راحت دے گیا، مستریحن و مستراح منہ، یا تو یہ راحت پا گیا یا یہ راحت دے گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا مطلب؟ آپ نے کہا جب مومن کا جنازہ اٹھتا ہے، جب نیک انسان کا جنازہ اٹھتا ہے تو نیک انسان دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کے غم سے راحت پا جاتا ہے، اور جب فاسق و فاجر کا انتقال ہوتا ہے، جب ظالم مرتا ہے، جب کافر مرتا ہے، جب اللہ کا انکار کرنے والا مرتا ہے تو زمین سکون کی سانس لیتی ہے، آسمان راحت کی سانس لیتا ہے، چرند و پرند سکون کی سانس لیتے ہیں، اور سب چین کی سانس لیتے ہیں۔ چلو خس کم جہاں پاک، دنیا سے ایک مصیبت ٹلی، ایک برا آدمی دنیا سے گیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں زندگی کو ایسا بناؤ آپ کی ذات کے ذریعے دوسروں کا فائدہ پہنچے۔ نبی اکرم نے فرمایا، آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ کی ذات کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ضروری نہیں کہ آپ عالم بنو، آپ مقرر بنو، آپ استاذ بنو، آپ کسی بھی فیلڈ میں، آپ تاجر بن کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، بزنس مین بن کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرو کہ ہماری ذات کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اپنی ذات کے ذریعے دوسروں کو نقصان مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔